बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें, बड़ी डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होने वाली दो खबरों के दरमियान इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से ताल्लुक ढूंढा जा रहा है। पहली खबर है आर्मी चीफ से मुलाकात और ISPR के बयान की, और दूसरी खबर है जनाब हाजरा खान की इमरान खान पर इल्जामात और उनकी किताब की तकरीब रोनुमाई। क्या इन दोनों खबरों के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक है? जराए दावा करते हैं कि दोनों खबरों के दरमियान ताल्लुक का नाम है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। कैसे और क्यों यह दावा क्यों किया जा रहा है, तफसील आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यह बता दें कि जनाब एक बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन मर्दान के अंदर, उसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अवाम बाहर निकल आए और फिर अहम तरीन मामले के ऊपर इमरान खान के इनकार के हवाले से खबर, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान जो बज़ाहिर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश नजर आता है, आसिफ जरदारी के इंटरव्यू का वो खास तरीन नुक्ता जो कि बुनियाद बनने जा रहा है इन इलेक्शन को आगे ले जाने की। जरदारी और बिलावल के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी क्यों हैं और दो बड़े क्यों पहुंचे हैं दुबई, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कप्तान की जानिब से दिए जाने वाले अहम तरीन और बड़े सरप्राइज ने एक बार फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जनाब नींदें उड़ा दी हैं। बल्कि मैंने एक ट्वीट भी किया, मैंने तरतीब पूछी है, आपके भी सामने रखता हूं कि आज तीन खबरें बड़ी वायरल हैं। पहली खबर आर्मी चीफ से इमाम काबा की मुलाकात, दूसरी खबर हाजरा खान के इमरान खान पर इल्जामात, और तीसरी खबर इमरान खान ने इनकार कर दिया। क्या तरतीब दुरुस्त है? आगे बढ़ने से पहले आपके सामने सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, आपको बल्कि एक बैकग्राउंड बताते हैं सारा के पाकिस्तान में 70 की दहाई के अंदर जब खुफिया हाथों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जुल्फकार अली भुट्टो को साइड लाइन किया गया, तो उसके बाद मुसलसल ज़िया-उल-हक के दौर में 80 की दहाई में उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा कैंपेन, कभी जुल्फी भुट्टो को किसी खुदा न ख्वास्ता हिंदू की औलाद, कभी उनकी जो है वो स्कैंडल्स के हवाले से खबरें, फिर 90 की दहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक और मकबूल तरीन लीडर, उनके खिलाफ नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ मिलकर किया वो आपके सामने। हुसैन हक्कानी जैसे किरदार भी मौजूद थे जो कि मुबैना तौर पर जाली नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से भी फेंकवाते रहे, और फिर किस किस्म की ज़बान। अच्छा, एक बात जो है वो एक पूरा एक पैटर्न है, भुट्टो के खिलाफ भी उस वक्त मजहबी तबके को इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद इसी तरह से जनाब अली अदाकाराओं वगैरह को भी इस्तेमाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब खुफिया हाथों ने कार्रवाई इस किस्म की डाली तो उस वक्त भी मजहबी तबके का भी इस्तेमाल किया गया, उन पर भी इसी किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो लगे। मामला शुरू करते हैं क्योंकि लोग पूछ रहे हैं आखिरकार ये हाजरा खान है कौन। पहले उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। जनाब हाजरा खान की इस तरह से कवरेज की पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स ने, बड़े अखबारात ने, कि इससे साफ नज़र आ रहा था कि वो लोग हैं यकीनन जो कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पहले जो सोशल मीडिया पर एक बड़ी वेबसाइट गर्दानी जाती है पाकिस्तान अखबार की, उन्होंने खबर लगाई जनाब कि रेहाम खान के बाद एक और मारूफ अदाकारा ने इमरान खान पर अपनी किताब में शर्मनाक इल्ज़ाम लगा दिए, और हाजरा खान कोई टीवी ड्रामों श्रामों में आती रही हैं। अच्छा, अपनी किताब में संगीन इल्ज़ामात और शर्मनाक इल्ज़ामात की संगीन और शर्मनाक इल्ज़ामात की बौछार कर दी, लेकिन इसमें अहम चीज़ यह है कि किताब उन्होंने 2014 में लिखी थी जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे और अभी ऐसा कोई तासुर नहीं था। अच्छा, अब फिर कहा गया कि जनाब इसकी लॉन्चिंग क्यों इतनी डिले होगी? 2014 के अंदर अगर ये किताब लिखी गई थी। फिर जनाब अपने यूट्यूब चैनल पर एक खातून ने उन्हें पेश किया, उनकी पॉडकास्ट के दौरान भी कई क्लिप सामने आए, और जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान ने उनका भरपूर तरीके से गलत इस्तेमाल किया। अच्छा, यानी अब उन्हें इस बात का ख्याल आया कि इमरान खान ने उनका भरपूर तरीके से गलत इस्तेमाल किया, और अब उन्हें डर लगा कि कुछ बोल ना दूँ तो फिर मुझ पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग करते हुए निकलवा दिया पाकिस्तान से। फिर उन्होंने खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान के लिए मुबीना तौर पर दज्जाल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और उन्हें रंग नंबर करार दिया। कौन है जो ये चाहता है, सब कुछ समझ रहे हैं ना। अच्छा, अदाकारा हाजरा खान इस किताब को दोबारा मुकम्मल तफसील के साथ शाया करना जा रही हैं। पहले 2 दिन पहले ये खबर आई कि जनाब मैं 2014 में नहीं शाया कर सकी थी, मेरा ताल्लुक कोयटा से है, मुझे नहीं पता था इमरान खान जो है वो कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 2009 में ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने जो है वो डेब्यू किया, फिर उनके कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप भी इस किस्म से मशहूर उनके जो होते रहे। उन्होंने कहा जनाब मैं तो, आप ज़ाती हैसियत में सब मुझे जानते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ, खैर इस किस्म की चीज़ें। उन्होंने कहा इमरान खान ने मेरा कैरियर भी तबाह कराया था। ले जनाब, अच्छा अब फिर अब जरा जंग अखबार जंग ग्रुप को देखिए। अदाकारा हाजरा खान पानेज़ई की तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर किताब की जनाब रोनुमाई, वेयर द ओपीएम ग्रोज, अफीम कहाँ उगती है, कुछ किस्म का इसका है
ان کا معاملہ. اور پھر جناب وہ شوبز چھوڑ کے وہ لندن چلی گئی تھی. کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں. عمران خان کو نجی طور پر جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا. اچھا جی. اور انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کیریئر شدید مشکلات کا شکار ہوا اور بہت سے لوگوں کے کیریئر اس انسان کی وجہ سے متاثر ہوئے اور مجھے اپنے والد کا تعارف کرانے پر بھی شرمندگی ہے. انہوں نے کہا عمران خان کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے قومی ہیرو اور کرکٹر ہیں. ان کے حامی انہیں مسیحا قرار دیتے ہیں لیکن ان کے حامیوں کی طرف سے انہیں مسیحا قرار دینے کا امیج بنانا بڑا خوفناک ہے. اچھا بڑا خوفناک ہے, ٹھیک ہے. شوکت خانم ہاسپٹل لاہور, شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے, شوکت خانم ہاسپٹل کراچی, اور مجبور اس وقت سما اور جنگ جیو گروپ جیسے بھی ٹی وی چینلز کی ویب سائٹ کے اوپن کریں. آپ ابھی جا کے چیک کر لیں, اوپن کریں تو وہاں پر شوکت خانم کا ایڈ جو ہے وہ سب سے پہلے چل رہا ہوتا ہے اور مجبور ہیں. خیر آپ کو پتہ ہے بیچارے ہمارے یہ بڑے اینکر ویلے قلم نگار ملازم صحافی اور یہ میڈیا اونرز, آپ کو پتہ ہے کیوں انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کچھ معاملات کی پیشگوئی کی تھی عمران خان کے متعلق, میں بڑی پریشان تھی, کنفیوز. اچھا, خبر کے اندر ہے کچھ نہیں, بس ایسی کہانیاں, قصے کہانیاں نا, اپنا غصے اپنا غبار نکالنا چاہتی تھی اور میرا کیریئر تباہ ہو گیا. میں پہلی انسان تو نہیں جو یہ بات کر رہی ہوں, کیا سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کیا سب کی باتیں بے معنی ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں ایک معمولی اداکار. اچھا کیا کچھ ہو رہا ہے, میں سچ بول رہی ہوں. اچھا سمجھ رہے ہیں کچھ اس کے اندر ہے کچھ نہیں. اچھا ڈان بھی آئے, نوائے وقت, بلکہ پہلے نوائے وقت جو بڑا آپ کو ایک رائٹ سائڈ کا اخبار نظر آتا ہے, وہ کہتے ہیں جناب تہلکہ خیز انکشافات سے بھرپور کتاب کی رونمائی. اچھا آپ کو کس نے کہا کہ جناب یہ تہلکہ خیز انکشافات ہیں؟ اچھا انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی. انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان ذاتی زندگی میں بڑے مختلف ہیں, میں نے یہ کتاب بغیر کسی ایجنڈے کے لکھی ہے اور میں نے اس میں عمران خان کے, یہ میرا کیتھارسس ہے, میں نے ایک پیشگوئی کی تھی. آپ ذرا سوچے تو صحیح, میں آج کیوں سچ بول رہی ہوں. تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ یہ آج کیوں اس قسم کا سچ بول رہی ہیں. آگے چل کر بتاتے ہیں آپ کو. میری کتاب کا 40% حصہ مواد عمران خان پر مشتمل ہے. اداکارہ حاجرہ خان ڈان نے بھی رپورٹ کیا. انہوں نے کہا میری کتاب عمران خان سے متعلق ہے. ہم ٹی وی انہیں لے کر آیا اپنے مارننگ شو کے اندر. ریٹنگ جناب, ریٹنگ کا مسئلہ ہے, ٹی وی چینلز کی ریٹنگ اصل میں نہیں آ رہی. آپ نے ان کو معاف کر دینا, انہیں معاف کریں, ان کے اوپر بلکہ لعنت بھیجیں. اس قسم کے بڑے اینکر ویلے قلم نگار اور ملازم صحافی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اصل کچا چٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خیر انہوں نے بتایا میں قانونی کچھ مسائل کی وجہ سے میں جناب اشاعت نہیں کر سکی تھی, پھر میں چلی گئی, پھر برطانوی اشاعتی ادارے کو دی 2014 میں, پھر ادھر یہ مسئلہ ہوا. میں پشتون خاندان سے ہوں, کوئٹہ کے, ابتدائی تعلیم میں نے وہیں حاصل کی. بری عورت ڈرامے سے, بری عورت, بری غور کیجیے گا ڈرامے کا نام, بری عورت ڈرامے سے مجھے شہرت ملی تھی. اور پھر سالگرہ کی تقریب میں میری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, اور ہماری خالائیں جو ہیں وہ عمران خان کو بڑے آئیڈیل کے طور پر دیکھتی تھیں. پوسٹر ان کے کمروں میں عمران خان کے لگے ہوتے تھے, لے کر اسے اس طرح سے وہ بڑی ہوئیں. لیکن حقیقی زندگی میں نے عمران خان کو منفرد شخص پایا اور اس طرح سے منفرد ہیں جیسے وہ ٹی وی اور اخبارات یا میڈیا کے اندر جو ہیں وہ دکھتے ہیں. میرے لیے, میرے نزدیک بڑا عمران خان کی عزت اور احترام تھا, لیکن وہ بالکل منفرد شخص تھے. اچھا آپ کو بتایا نہیں کہ کیا مطلب ہوا کیا آپ کے ساتھ, کچھ نہیں. اچھا انہوں نے کہا جناب وہ مختلف شخص ہیں اور جناب بڑے انکشافات ہیں. اچھا کیا انکشافات ہیں, کوئی پتہ نہیں. ٹی وی چینلز, اخبارات, یعنی کیا مقصد کیا کہ لوگ کتاب کی طرف جائیں, کتاب کو پڑھیں اور کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو بکواسات کی ہے انہیں جو ہے وہ سچ ماننے کی کوشش کریں. کوشش ہی کر سکتے ہیں نا بقول, کیونکہ یہ چاہتے ہیں. خیر اس قسم کی باتیں. اب جناب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت اصل میں ایک طرف تو یہ چل رہا ہے نا, یہ سارا ہے اسموک سکرین. اسموک سکرین, ایک اسموک سکرین جو بنائی جا رہی ہے. خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب نے آج فرمایا سائفر کو کبھی ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا گیا تھا. ایف آئی اے نے انہیں بتایا جناب تحقیقات, اور انہوں نے کہا جناب کہ کابینہ اجلاسوں کی جانچ پڑتال ہم نے کر لی ہے. کچھ اجلاسوں میں ڈی فلیگ کلاسیفائر کرنے کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں اور عمران خان نے جب یہ لہرایا تھا, لیکن وزارت خارجہ نے مخالفت کی تھی, اور پھر بعد میں کابینہ نے سائفر کی نقل صدر مملکت, چیف جسٹس پاکستان, اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو دینے کی منظوری دی تھی. اچھا پہلے طے تو کر لیں سائفر تھا کہ نہیں. مطلب ایک طرف یہ کہنا کہ سائفر نہیں تھا, اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں کیا لہرایا, کاغذ کا ٹکڑا تھا. آج کہہ رہے نہیں جی سائفر تھا, تو اس کو انہوں نے مطلب کسی ایک جگہ کے اوپر کھڑے تو ہو نا. کبھی یہ بات کرتے ہیں نہیں جناب اس قسم کی کوئی دھمکی تو آئی نہیں, پھر کہا نہیں جناب دھمکی آئی تو تھی مگر الفاظ مطلب سازش نہیں تھی, مداخلت تھی. مطلب مداخلت بڑی ہوتی ہے, سازش بڑی ہوتی ہے. مطلب پہلے سازش ہوئی, مداخلت, اس قسم کی کہانیاں. اب کہا جا رہا ہے نہیں جناب اس کو پبلک کیوں کر دیا. مطلب اگر کچھ نہیں تھا تو پھر کس چیز کو پبلک کیا, پھر کس چیز پہ اعتراض ہے آپ کا بھائی. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانا کیا ہے. اور پھر انصار عباسی صاحب جیسے غیر سرکاری ترجمان, وہ جی یہ تو ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہوا تھا, تو دیکھیں عمران خان نے تو بتا دیا. اور پھر 4 اعلیٰ عہدیداروں کو, او بھائی اعتزاز احسن صاحب نے کہا آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کو اس کا حق حاصل ہے, ان کے پاس اختیار ہے
اختیار کو استعمال کرتے وفاقی کیبنٹ نے منظوری بھی دی، انہوں نے اس کو 4 اہم ترین لوگوں کو بھجوا بھی دیا۔ پبلک کے پاس تو یہ پہنچا ہی نہیں، پبلک کو تو انہوں نے ایک سمری اس کی دکھائی نا، ایک سمری تھی نا اس کی، وہ انہوں نے دکھائی ڈی کلاسیفائڈ، انہوں نے کہا جی۔ اور پھر اہم ترین نقطہ، پی ٹی آئی اور لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ پوری کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، اس وجہ سے سائفر میں موجود معلومات کو خفیہ تو کہا نہیں جا سکتا، وہ تو پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کے ان کیمرہ جو ٹرائل ہے چیئرمین کا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، من گڑت ہے، جھوٹ ہے، اور جناب یہ بالکل اڑے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان سے انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہے اس بات کا۔ بھائی اگر آپ کسی کے کہنے پہ خبریں کر رہے ہیں تو اپنے ذرا ذرائع تو پورے کر لیں نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اعظم خان کا انہوں نے ذکر کیا، اور کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ خفیہ دستاویز ہے، اس قسم کی کہانیاں، لیکن نکلا کچھ بھی نہیں۔ اب میں جوڑوں گا آگے چل کر، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا تعلق ہے اس کا جو ہے وہ حاجرہ خان پانیزئی۔ میں اس میں آپ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، شاہد خاقان عباسی کا ایک بیان کہ جناب میں کہیں سے الیکشن نہیں لڑ رہا، ایک نئی جماعت بننی چاہیے، الیکشن ہوئے تو کوئی نہیں جیت سکے گا، کوئی جماعت سنگل میجارٹی سے نہیں جیت سکتی، مقصد کیا؟ اور کہتے ہیں اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جو کہہ رہے جو کوششیں کرتے رہے نئی جماعت بنانے کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کوشش یہ بھی کرتے رہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے بھی ان کی کوئی ملاقات ہو، لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ اب کیونکہ پتہ ہے اس بات کا کہ اب معاملات آگے کو جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر بلا کر ڈیٹ تو دے دی، تیاریاں بھی ان کی چل رہی ہیں، لیکن اب اس قسم کی درفنتنیاں، اس قسم کے ٹیسٹر چھوڑے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے اس بات کا کہ عمران خان مقبول ہیں، جب بھی پولنگ ہوگی پاکستان تحریک انصاف 2-1 سے جیتے گی، اور اب یہ کنفیوز کرنے کے لیے عمران خان کو پھر زرداری اور بلاول کے ایک سچے جھوٹا قصہ جو ہے وہ کھول دیا کہ جناب انہوں نے کہا تھا جی کہ بلاول نے کہا تھا جی بزرگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تو حامد میر ان کے اپنے پسندیدہ صحافی نے زرداری سے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب بلاول کی ابھی تربیت ہو رہی ہے اور جناب میرا تجربہ زیادہ ہے، تو تجربہ اصل میں کام ہوتا ہے۔ پھر خبریں آنا کہ جی بلاول دبئی چلے گئے ہیں، پھر پیچھے خبر آنا کہ زرداری صاحب بھی پیچھے دبئی چلیں گے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ترجمان سے خبریں چلوانا، ان کا یہ کہنا کہ نہیں جناب ہمارے درمیان ان کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں، ہماری جماعت بڑی، مطلب ایک کہانی صرف اور صرف۔ یہ پیپلز پارٹی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب 172 نشستیں نہیں چاہیے، 342 میں 172 چاہیے ہوتی تھی سمپل میجارٹی سے کرنے کے لیے، اب ہیں جناب 336، تو اس لیے اپنے یہ بھی اعداد و شمار لوگ درست کر لیں، اب 169 نشستیں چاہیے سنگل میجارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے، اور اس میں بھی 134 جو ہیں وہ براہ راست انتخابات میں چاہیے، باقی بعد میں جو مخصوص نشستیں ہیں، کیونکہ الیکشن جو ہوں گے وہ تو جناب 272 نشستوں پر نہیں ہوں گے، وہ تو ہوں گے 266 نشستوں پر، اور 342 ٹوٹل نہیں بنے گی، 336 بنے گی۔ تو وہ اب اگر 272 کے اوپر ہوں گے تو اس کے لیے جو نشستیں چاہیے وہ کتنی ہیں جناب؟ 266 کے اوپر ہوں گے تو نصف کتنی ہے؟ 133 اور ایک زائد 134، یعنی 134 کا معاملہ ہے، اور دوسری شامل کر لیں تو 169 کا معاملہ ہے۔ تو خیر زرداری صاحب کو شاید اس بات کا بھی نہیں پتہ، تو جناب 169 سیٹیں چاہیے، اور وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں جناب دیکھیے یا تو مخلوط حکومت بنے گی یا پھر الیکشن آگے، یعنی ایک کنفیوژن عوام کے درمیان، کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تمام اپنی سیاسی جماعتیں ایک طرف کو کھڑی ہو بھی جائیں، اور یہ اگر صورتحال اس وقت ملک کے اندر ہے وہ قائم رہے، بلے کا نشان ہو عمران خان نہ ہو، تو ایسی صورت میں سادہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے لیے واضح اور یقینی، اور اگر بلے کے نشان کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی ہوں تو 2/3 اکثریت یقینی۔ یہ تمام تر سرویز بتا رہے ہیں، ملکی بین الاقوامی اپنے اداروں کی رپورٹس، خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ، ان سیاسی جماعتوں میں اپنی جگہ پر بھی جو کارروائیاں ڈالیں وہ تمام کی تمام یہ بتاتے ہیں، جو سروے انہوں نے کروائے وہ بھی تمام کے تمام اسی جانب جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ اور اب کیونکہ بچنا مشکل ہے عمران خان سے، تو پھر اس قسم کی خبریں، فلاں میں اختلاف ہے جی، فلاں دیکھیں جی الیکشن کرائیں گے تو کیا ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا جی، پھر الیکشن کمیشن کا یہ کہہ دینا کہ نہیں جناب آپ 20 دنوں کے اندر الیکشن کرائیں، نہیں تو آپ کو بلہ نہیں ملے گا، یعنی کیا معاملے کو لٹکانے کے لیے تاکہ یہ بھی 20 دن مل جائیں، لوگ کنفیوز ہوں، بلہ ملے گا نہیں ملے گا، پی ٹی آئی خود سے یہ کہنا شروع کر دے دیکھیے جی ہمارے اوپر تو کیسز ہیں، جب تک کیسز کلیئر نہیں ہوتے الیکشن آگے لے جائیں۔ اب یہ خبریں بھی پھیلا رہے ہیں جناب فروری کی بجائے اپریل تک لے جائیں، اس پر آگے چل کر میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کو کنفیوز کرنا، سمجھنا ہے آپ نے ان تمام تر چیزوں کو، اس کا تعلق ہے۔ اور پھر اب آپ کے سامنے ہم جناب علی وہ بھی خبر رکھ دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آرمی چیف صاحب سے امام کعبہ نے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی، شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد حمید نے، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے ان کا استقبال کیا۔ امام کعبہ کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف صاحب نے یہ کہا، اور پھر اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آخرت کی بہتری کے لیے بہتر ہے کہ خود کو بہتر کریں، اور 6 روزہ دورے پر وہ پاکستان آئے ہیں۔ اور اب لنک کیا ہے جو بخبر ہلکے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک تو سافٹ امیج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ امام کعبہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا عہدہ اور پاکستانی امت مسلمہ کے لیے ایک مقدس بھی وہ شخصیت ہے،
اور پھر آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات، ایک سافٹ امیج، اس قسم کی چیزیں، اور پھر باقاعدہ طور پر، کیونکہ اب اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ باقاعدہ طور پر یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب اس حکومت کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، یا پھر معاملات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست سنبھال لینے چاہیے، الیکشن ابھی ملک کے اندر نہیں ہو رہے، تھوڑا سا اس کو ڈیلے کریں، اس قسم کی چیزیں، ایک ماحول جو ہے وہ بنانے کے لیے، اور پھر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے خلاف یہ کمپین۔ عاجرہ خان کی کتاب مقاصد صرف اور صرف ایک، ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ مذہبی جذبات بھی لوگوں کے استعمال کیے گئے کسی مقبول سیاستدان کے خلاف، اور اس کے خلاف اس قسم کی کتابیں بھی لکھوائی گئیں، اس قسم کے سکینڈلز بھی آ جاتے رہے۔ تو وہی ایک پیٹرن عمران خان کے خلاف بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اندر جو تیسری بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور کپتان کا انکار۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔